अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। चेयरमैन तहरीक इंसाफ सियासतदानों से मुज़ाकरात के शदीद खिलाफ थे। सियासतदानों से मुज़ाकरात के खिलाफ बहुत सख्त मौक़िफ़ रखते थे। वो अपने हरीफ सियासतदानों को चोर कहा करते थे, बयानात दिया करते थे कि चोरों से कभी मुज़ाकरात करेंगे ना हाथ मिलाएंगे। ये तक कहते थे कि दहशतगर्दों से मुज़ाकरात कर लेंगे लेकिन अपने हरीफ सियासतदानों से नहीं करेंगे। लेकिन अब वक्त बदल चुका है, हालात बदल चुके हैं और चेयरमैन तहरीक इंसाफ के जज्बात भी बदल चुके हैं। अब इनकी जमात शदीद मुश्किलात का शिकार है। तो अब खबरें ये हैं कि तहरीक इंसाफ सियासी जमातों से भी मुज़ाकरात करना चाहती है और एस्टैब्लिशमेंट से भी मुज़ाकरात करना चाहती है। सहाफ़ी अंसार अब्बासी की खबर के मुताबिक तहरीक इंसाफ के कुछ रहनुमाओं ने सदर आरिफ अलवी से राबता किया है और इनसे दरख्वास्त की है कि वो तहरीक इंसाफ के दीगर सियासी जमातों और एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात कराएं। खबर के मुताबिक 9 मई के वाक़यात के बाद जिन हालात का सामना PTI को करना पड़ा है, इसकी वजह से पार्टी के अंदर बहुत ही ज़्यादा मायूसी पाई जाती है और पार्टी को आम सियासत में दोबारा वापसी का मौका नहीं मिल रहा। अंसार अब्बासी के मुताबिक तहरीक इंसाफ के रहनुमा अली मोहम्मद खान तस्दीक कर चुके हैं कि मुज़ाकरात कराने के लिए सदर आरिफ अलवी से दरख्वास्त की गई है। इसके साथ साथ चेयरमैन तहरीक इंसाफ पार्टी तर्जुमान शुएब शाहीन के जरिए खुद भी ये पैगाम भिजवा चुके हैं कि वो तमाम सियासतदानों के साथ बातचीत के लिए तैयार है। ये बात भी अहम है कि मुज़ाकरात के लिए जिन आरिफ अलवी से कहा गया, इन्हीं आरिफ अलवी पर चेयरमैन तहरीक इंसाफ मायूसी का इजहार भी कर चुके हैं। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की बहन अलीमा खान के मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ मायूस हैं कि आरिफ अलवी ने 90 दिन में इलेक्शन का ऐलान नहीं किया। मौलाना फजलुर रहमान का बयान भी सामने आया है कि तमाम सियासी जमातें एक दूसरे के लिए गुंजाइश पैदा करें। उन्होंने कहा वक्त आ गया है सियासतदान और सियासी जमातें बालिगुल नजरी का मुजाहरा करें। तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल एक्स हैंडल से जारी बयान के मुताबिक निगरान हुकूमत और तहरीक इंसाफ की क़यादत में राबता हुआ। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी PTI रहनुमा शफकत महमूद से मिले हैं और इंतखाबात में तमाम सियासी जमातों को मसावी मौक़े मिलने पर बातचीत की है। जो बात अब चेयरमैन तहरीक इंसाफ को समझ आई है, इनके हरीफ सियासतदान यही बात कब से इन्हें समझाने की कोशिश कर रहे थे कि मुखालिफ सियासतदानों के खिलाफ मुकदमात बनाने की, इन्हें जेलों में डालने की, इन्हें तकलीफ पहुंचाने की रविश ठीक नहीं, क्योंकि वक्त बदल जाता है तो हालात भी बदल जाया करते हैं। लेकिन इस वक्त चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने ये बातें ना सुनी। आज वो खुद कड़े वक्त का सामना कर रहे हैं और मुज़ाकरात के ख्वाहिशमंद हैं। बात करेंगे इसी हवाले से। मैं ज्वाइन किया है पाकिस्तान साफ रहनुमा सेनेटर हुमायूं मोहम्मद साहब ने। सेनेटर साहब शुक्रिया आपका। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं कि ना करें आप ऐसा, आज हम पे वक्त है, कल आप पे वक्त आएगा और एग्जैक्टली सेनेटर साहब ये हुआ, आप पे वक्त आया। मुशाहिदुल्लाह साहब ने कहा था कि कल को आपका रोना निकलेगा और आई एम सॉरी टू से वो आंसू आपके निकल रहे हैं। जरदारी साहब ने भी ये कहा था कि अगर हमें फिक्र है, हम तो जेलों में जाते रहते हैं, आप जेलों में गए तो क्या हाल होगा। और सर वो हमने देखा कि 10 दिन जेल नहीं काटी गई, आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, पार्टी छोड़ते हैं और अल्लाह हाफिज कर देते हैं। जेल जाने से पहले तो हाँप के भागना शुरू कर देते हैं सर। अच्छा, अब पूरी अपोजिशन आपने अपने दौर में अंदर कर दी थी, आपके साथ गालिबन अभी वो सलूक नहीं हुआ जो आपने अपनी दौर की अपोजिशन के साथ किया था सर। ये सब कुछ आपको याद है, क्यों अब आप मुज़ाकरात क्यों करना चाहते हैं? भुगते सर जो आपने किया औरों के साथ अब आपके साथ हो रहा है। देखिए इस तरह है, मैं आपको अब आपकी इन सारी बातों को मैं कहता हूँ। देखिए मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बगैर पाकिस्तान का जो पॉलिटिकल कैनवस है वो अधूरा है। एक्चुअली कैनवस है ही नहीं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ही वो कैनवस फराम किया हुआ है, उसी ने ही बैलेंस किया हुआ है, उसी ने ही बीच में रंग डाले हुए, उसी ने ही सब कुछ किया हुआ है। अगर वो नहीं होती तो इसका रंग भी फीका पड़ जाता है और पाकिस्तान की पॉलिटिकल सिनेरियो की क्रेडिबिलिटी जीरो हो जाती है। तो जो आप कह रहे हैं कि ख्वाजा साद रफीक या मुशाहिद साहब ने या इन लोगों ने जो कहा था, मैं किसी हद तक मानता हूँ कि वहाँ पे हमारे जो पॉलिटिकल जो एडवाइजर्स थे चेयरमैन के साथ जी, उन लोगों को चेयरमैन को गाइड करना, बाज़ चीज़ों में गाइड करना चाहिए था। देखिए होता ये है कि असल बात होती है कि ये नहीं होती कि मैं कौन हूँ, ये होता है कि मेरे साथ जो एडवाइजर्स हैं वो मुझे किस किस्म की एडवाइस दे रहे हैं। आपने बात की उसकी कि ये राना सनाउल्लाह के ऊपर केस हुआ था। देखिए इस तरह होता है कि जब ये जो किसी जगह पे कोई माल पकड़ा जाता है तो वो जाके
ایف آئی اے والے کرتے ہیں یا کسٹمز والے کرتے ہیں یا وہ چیزیں کرتے ہیں، تو ان کا جو ہیڈ ہوتا ہے وہ آتا ہے، وہ آپ کو رپورٹ دیتا ہے ایز اے منسٹر کو، منسٹری کو آ کے کہتا ہے کہ جی ہم لوگوں نے یہ ریڈ کیا ہے اور اس میں یہ پکڑا گیا اور یہ ویڈیوز ہیں اور یہ ثبوت ہے اور اس طریقے سے کیا ہے۔ تو جو ایف آئی اے کا یا جو سوری اینٹی نارکوٹکس والے تھے، ان لوگوں نے ایک ریڈ کیا تھا، ان کے جو ڈی جی تھے انہوں نے بیان دیا تھا، انہوں نے سارے وہ کی تھی کہ یہ اس طریقے سے، اور ساری ویڈیوز دکھائی گئی تھی اس وقت کے منسٹر کو۔ میں یہ ضرور مانتا ہوں کہ اس وقت کے منسٹر کے بعض بیانات جو تھے وہ انہوں نے اپنی پوری سچائی میں دی تھی، لیکن میں یہ بھی مانتا ہوں کہ جس طریقے سے وہ چیز ہو گئی تھی اور جس طریقے سے وہ انفولڈ ہوئی ہے اس میں بہت سارے لیکونس نکل آئے ہیں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ لیکن کیا میں جو میرا ڈی جی ایف وہ جو اینٹی نارکوٹک فورس ہے، وڈ آئی بی کوشچننگ ہم جب وہ مجھے ساری چیزیں بتا رہے ہیں؟ میں شاید کوشچن نہ کروں، میں دیکھوں کہ یہ ہے، لیکن اوور آل اگر وہ اس میں جھوٹ تھا تو میرے لحاظ سے تو اس ڈی جی کو پکڑنا چاہیے تھا، یا اس ڈی جی سے پوچھ گچھ ہونی چاہیے تھی، اس ڈی جی سے سوالات ہونے چاہیے تھے، اس منسٹر سے سوالات نہیں ہونے چاہیے، کیونکہ ریڈ تو منسٹر نے نہیں ماری تھی، ریڈ تو ڈی جی نے ماری تھی۔ تو وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ایک سوالات اٹھاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب بات آ جاتی ہے کہ کیا یہ بات چیت ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میرا یہ خیال ہے کہ غلطیاں ہر ایک کرتا ہے، غلط فیصلے بیسڈ آن جو آپ کو ایڈوائزرز ہوتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر کوئی صحیح بھی ایڈوائز دے رہا ہو تو بعض دفعہ آپ کے فیصلے غلط ہو جاتے ہیں۔ لیکن ہم لوگ جو مین چیز ہم کر رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں، ہم کہہ رہے ہیں کہ دیکھیں، اس ملک کو اگر آپ نے لے کر جانا ہے، آگے لے کر جانا ہے، تو پھر ہم نے اس ملک کے لحاظ سے ہم نے بعض ڈیسیژنز لینے ہیں اور ان چیزوں پہ آ کے بیٹھ کے ڈسکشنز کرنی ہے ایز اے پولیٹیکل فورس، اور ہم نے ساری چیزوں کو لے کر چلنا ہے، اور میں سمجھتا ہوں دیٹ از دی اونلی وے فارورڈ۔ ہم لوگوں نے پاسٹ میں اگر ہم دیکھتے ہیں، ہم لوگوں نے پاسٹ میں، پاکستان کے پاسٹ میں ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، متعدد دفعہ جس کو ہم ریکنسیلیشن کہتے ہیں یا جس کو ہم این آر او کہتے ہیں یا جس کو ہم ڈیلز کہتے ہیں، وہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں، کوئی یہ پہلی بار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ہاں، ہم نے اس کا ایک تلخ تجربہ ضرور ہم نے کیا ہے، اور ہمیں اس چیز کا احساس ہوا ہے کہ بعض چیزیں جو تھیں وہ شاید جس طریقے سے ہونی چاہیے تھی ویسے نہیں ہوئی۔ اس میں بہت ساری چیزیں ابھی بھی کنٹروورشل ہیں، بہت ساری چیزوں میں ابھی بھی پروفز اور ابھی بھی بہت ساری چیزیں واقع ہیں، لیکن سوال یہ ہوتا ہے کیا پاکستان کے پاس اتنا ٹائم ہے؟ اگر یہ پیٹرول کم ہوا ہے یا یہ چیزیں کم ہوئی، یہ تو خالی سمپٹومیٹک ٹریٹمنٹ ہے، لیکن انڈر لائنگ کاز، انڈر لائنگ ڈیزیز ابھی تک ٹریٹ نہیں ہوئی۔ لیکن سینیٹر صاحب، ویسے آپ یہ بہت بڑی بات تسلیم کر رہے ہیں، آپ بہت بڑی غلطی مان رہے ہیں کہ جی مشیروں نے غلطی کر دی، رانا ثناء اللہ صاحب کا کیس تھا، ہم سے جھوٹ بولا گیا، آپ کو جھوٹ بول کے آپ کو خراب کیا گیا۔ اچھا سر، اب آپ یہ تسلیم بھی کر رہے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، اور اس غلطی کو تسلیم کرتے ہوئے آپ اپنے ایڈورسری سے مذاکرات کرنا چاہتے ہیں، تو کیا سر ان سے معافی بھی مانگے گی آپ کہ دیکھیں جی غلطی ہو گئی، ہم نے آپ کو جیلوں میں ڈالا، آئیں بات کرتے ہیں اب؟ نہیں، اچھا میں آپ کو دو تین چیزیں بتاتا ہوں۔ دیکھیں، اس طرح ہے کہ غلطی جو تھی نا، میرے لحاظ سے جو غلطی تھی وہ رانا ثناء اللہ کی حد تک شاید تھی کہ اگر تو ڈی جی جو نارکوٹک ٹیم، اینٹی نارکوٹک ٹیم اے این ایف کی جو تھی، ٹھیک ہے، اگر ان لوگوں نے پلانٹ کیا تھا تو وہ واقعی غلطی تھی، وہ غلطی اس ڈپارٹمنٹ کی تھی، اس ادارے کی تھی، وہ غلطی ایز سچ آپ گورنمنٹ کے اوپر نہ ڈالو، وہ ان لوگوں نے کی تھی، لیکن ہاں ایز اے گورنمنٹ ہمیں اس کو بلیم لینا چاہیے کہ ہاں ہمارے انڈر یہ چیز غلط ہوا تھا، اگر وہ غلط ہوا تھا، لیکن یہ چیز ہم کو ماننی پڑے گی اگر وہ غلط ہوا تھا۔ اس کے لیے آپ کو ڈی جی اے این ایف کو بلا کے ان سے پوچھنا پڑے گا کہ آپ بتاؤ یہ سچ تھا یا جھوٹ تھا، اور اس کے بعد اب میں لیکن آپ سمجھتے ہیں رانا ثناء اللہ کے علاوہ سب ٹھیک تھا؟ زیادہ تر جو کیسز تھے نا، سوائے ایک دو کے علاوہ، زیادہ تر کیسز یہ پرانے چلے آ رہے تھے، اور ان کے اوپر نیب کی وہ تھی، ان کے اوپر ہمارے گورنمنٹ کی طرف سے ہمارے پی ٹی آئی کے 2-3 کیسز بنے تھے۔ ایک جو مین کیس بنا تھا وہ آپ یہ کر لیں کہ میاں شہباز شریف کے اوپر، ان کے بیٹے کے اوپر، اور وہ بھی وہی تھے کہ جو ان کے وقت میں جس زمانے میں حالات اتنے اچھے تھے
کہ جو ایون جو ان کے جو منشی اور ان کے اکاؤنٹس میں بھی اربوں روپے آ رہے تھے، تو پاکستان کے اتنے اچھے حالات تھے کہ لوگوں کے منشیوں کے اکاؤنٹس میں بھی اتنے پیسے آ رہے تھے، تو ہم نے صرف وہ کیس کھولا تھا. باقی جو کیسز آپ ریفر کر رہے ہیں وہ زیادہ تر کیسز جو تھے وہ پرانے چلے آ رہے تھے، بنے پہلے تھے. ہاں، ان کے اوپر ایکٹ ہونا اس دور میں ہوا تھا، چاہے وہ مریم نواز ہو، چاہے وہ باقی سارے ہوں. یہ ان دوران میں آنا، جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے، ان میں ایک دو کیسز شاید ہوں جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے زمانے میں بنے ہوئے ہوں، مطلب ان کی فائلنگ اس وقت ہوئی ہو، تو وہ ضرور ہوں گے. لیکن زیادہ تر کیسز پرانے چلے آ رہے تھے جو پاکستان پیپلز پارٹی نے ان پہ کیے تھے، انہوں نے پیپلز پارٹی پہ کیے تھے. یہ وہ کیسز چلے آ رہے تھے جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے. اگر میری انڈرسٹینڈنگ غلط ہے تو میں اپنے آپ کو کریکٹ کر لوں گا، لیکن دیٹ از واٹ آرٹ از. لیکن دیکھیں بات یہ ہو جاتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کے. لیکن سر بات یہ ہے کہ آپ جب امریکہ میں تھے نا خان صاحب، جو آج آپ شکایتیں کر رہے ہیں، تب آپ یہ دعوے کیا کرتے تھے میں واپس جاؤں گا، ان کا اے سی اتار دوں گا، ان کی سہولیات ان سے لے لوں گا. مریم صاحبہ کے ہوٹل کے کمرے پہ جب وہ اپنی فیملی کے ساتھ تھیں، اس پہ حملہ تک کروا دیا. سر آج آپ لوگ شور کر رہے ہیں، تب آپ نے کسی ایک ایکٹ کی مذمت نہیں کی، تب آپ کہتے تھے کہ یہ لوگ ڈیزرو کرتے ہیں. آج آپ کے ساتھ سب کچھ ہو رہا ہے، تو آج آپ شور کیوں مچا رہے ہیں پھر؟ سر جی اچھا ایک منٹ ہے جائے پروونشل سبجیکٹ ہے، وہاں پہ پروونس کے لحاظ سے وہ ہوا تھا. اس کی آپ نے مذمت نہیں کی نا سر، آپ نے اس ایکٹ کو جسٹیفائی کیا. نمبر 1 نمبر 2 بہت ساری چیزیں اس وقت جو تھی وہ انہی کے زمانے میں تھی، اور پھر بلاول صاحب نے ہی ادھر سب کچھ کرایا تھا. وہ انہی کی وہ ٹیم تھی، انہی کی ٹیم نے سب کچھ کیا تھا. یہاں سے اگر کسی نے کہا کہ ہمیں چاہیے ایکشن تو ان لوگوں نے لیا تھا، تو آپ وہ ان کے مسئلے ہمارے اوپر نہ ڈالے. لیکن دیکھیں بات یہ نہیں ہے، بات جو آپ کہہ رہے ہیں جیلوں کی بات کر رہے ہیں. پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمین نے کوئی اپنے لیے اسپیشل چیزیں نہیں کری. انہوں نے صرف یہ کہا ہے کہ کھانے کے ٹائمنگز جو ہوتی ہیں، اور میرے جن ٹائمنگ کا میں عادی ہوں، وہ چونکہ جیل میں سب کو ایک ساتھ مل رہا ہوتا ہے، تو میری ٹائمنگ ان کی طرف فرق ہو جاتی ہے. اس وجہ سے مجھے ذرا بدہضمی ہے. ہی واز فائن، وہ زمین پہ سو رہے تھے، ان کو کوئی پرابلم نہیں تھی. ان کو پہلے 2-3 دن ذرا تکلیف ہوئی تھی. انہوں نے کوئی اس قسم کی چیز، انہوں نے کچھ نہیں کہا کہ مجھے ایکسٹرا فیسلٹیز ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ مجھے اے سیز ہو، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرو. لیکن اگر انہوں نے وہاں پہ ایک جلسے میں کہا تھا، اور آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے کہ جلسے کی لینگویج اور ایکچوئل لینگویج، اگر ایز اے پرائم منسٹر وہ چاہتے کہ ان کا اے سی اتر جائے، تو کیا ان کو جلسے میں کہنے کی ضرورت تھی؟ وہ تو انہوں نے وہاں پہ ایک قسم کا ایک وہ جو ہوتا ہے نا پولیٹیکل وہ کیا تھا. سر وہ آپ نے یہی تو کیا، کوئی ان کا نہ تو ان کو بھی آپ کا پولیٹیکل ریٹورک تھا سر. زمین ان کے کوئی جو بھی ان کو فیسلٹیز ملی تھی کچھ نہیں لیا تھا، اے سی نہیں اتارا تھا، کچھ نہیں کیا تھا. تو دیٹ واز جسٹ فار دی کنزمپشن آف دا کراؤڈ، وہ اس کے لحاظ سے کیا تھا، باقی کچھ نہیں کیا. اچھا یہ بتائیں، اب آپ مذاکرات کس چیز کے چاہتے ہیں؟ آپ کا تو ایک موقف ہے نا، یہ تو چور ڈاکو تھے سارے، یہ تو پاکستان لوٹ کے کھا گئے. تو ان چور ڈاکوؤں سے اب آپ کیوں مذاکرات کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ کیا چاہتے کیا ہیں آپ کہتے تھے جناب کہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ کھڑی ہو تو تبھی اس کا وقار بلند ہوگا. نیوٹرل کو آپ جانور سے تشبیہ دیا کرتے تھے، تو اب آپ کو سب سے بات کیوں کرنی ہے سر؟ اس طرح ہے میری نظر میں جب ہم نیوٹرل کی بات کرتے ہیں نا، تو اس کے 2 مطلب ہوتے ہیں. ایک مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب میں کہتا ہوں کہ آپ کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، وہ اس لحاظ سے نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو کے سامنے ایک جگہ پہ ایک کام غلط ہو رہا ہے اور آپ ادھر کہیں گے کہ نہیں میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا، تو وہ آپ کی غلطی ہے. ادھر آپ کو کہنا پڑے گا کہ یہ غلط ہو رہا ہے. میں پاکستان کے ریفرنس سے کہہ رہا ہوں. اچھا سر بات یہ ہے کہ آپ ایک جج ہیں، سنیے گا، اب آپ نیوٹرل کی تعریف آج کر رہے ہیں، تب آپ نہیں کیا کرتے تھے. سیدھا آپ تب فوج کو کہتے تھے جناب کہ فوج کو نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے، آپ بات مانیں. اچھا مجھے بتائیں، آپ نے مذاکرات کرنے ہیں لیکن آپ نے اپنی غلطیوں کی معافی نہیں مانگنی سر، یہ طے ہے؟ دیکھیں میری بات سنیں، میں یہ سمجھتا ہوں، آپ میری بات سنیں، میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان میں اگر پاکستان نے آگے جانا ہے، اگر پاکستان نے اپنے پچھلے 50-60 سال کے جو بھی ہم لوگوں نے غلطیاں کرتے آ رہے ہیں ان کو نہیں دہرانا، تو ہمیں جو ساؤتھ افریقہ کے ماڈل پہ جو ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہے نا، وہ صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں، وہ ہر ایک کو آ کے کرنا پڑے گا. صرف پولیٹیکل نہیں، ہر ایک کو آ کے. اچھا
اس میں کیا چیز ہے؟ سر پہلا ٹروتھ تو آپ ایکسیپٹ کریں گے آپ سے غلطی ہوئی. ہم سب لوگوں نے سچ بتانا ہے کہ ہم لوگوں نے کیا کیا غلط کیے ہیں، پھر ہم سب لوگ ریسپونسبل ہیں اس غلطی کے، اور وہ غلطی کس کے اگینسٹ ہوئی ہے؟ وہ غلطی آپ کے میرے اگینسٹ نہیں ہے، وہ غلطی عوام کے اگینسٹ ہوئی ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف نے پاکستان مسلم لیگ نون یا پیپلز پارٹی کی آڑ میں کوئی غلط کام کیا تو نقصان تو عوام کو ہوا ہے نا. تو اس میں اسی طرح پیپلز پارٹی نے اور اگر پاکستان مسلم لیگ نون نے پچھلے 15-20 سال میں غلطیاں کی ہیں، یا جن لوگوں نے بھی ڈیسیژنز لیے ہیں جو کہ غلط ہوئے، جو عوام کے حق میں غلط ہوئے ہیں، ہمیں اس عوام سے معافی مانگنی چاہیے کہ ہاں یہ ہم لوگوں نے غلط فیصلے کیے تھے. ہم نے جیسے آئی پی پیز کے فیصلے ہیں، جیسے ہم لوگوں نے اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے ریکارڈ ہے، جیسے بہت سارے پاکستان کے وہ کیے ہوئے، جیسے ہم لوگوں نے unnecessary ٹیکس پیئرز کے پیسے ہم نے غلط جگہوں پہ لگا دیے ہیں. یہ ساری چیزیں ہم لوگوں کو ایز اے نیشن ہم لوگوں کو سوری کہنا چاہیے، ان لوگوں کو سچ بولنا چاہیے کہ یہ غلطیاں ہوئی ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ دہرانی. It should be from your side first. اگر جناب غلطی ہو گئی، رجیم چینج اگر غلطی تھی، عدم اعتماد اگر غلطی تھی سر، تو پھر آپ یہ بھی مانیں کہ بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پہ نااہلی بھی غلطی تھی. پھر آپ یہ بھی مانیں کہ 2018 میں جو ہوا وہ بھی غلط تھا. پھر آپ یہ بھی مانیں نا سر کہ آر ٹی ایس کا بیٹھنا بھی غلط تھا. یہ بھی آپ مانیں نا سر کہ 400 بندہ پیناما کا اس کو صرف نظر کر کے صرف نواز شریف کو ٹانگا گیا، یہ بھی غلط تھا. سر غلطیاں آپ اپنے اینڈ سے مانگے، پھر نواز شریف بھی غلطی مانیں گے، زرداری بھی غلطی مانیں گے، اور طاقتور حلقے بھی اپنی غلطی مانیں گے. سر سٹارٹ کریے آپ خود سے. بہت بہت شکریہ جناب سینیٹر ہمایوں محمد صاحب، آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. ایک وقفہ لیں گے ناظرین، اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے. ناظرین، سانحہ 9 مئی کے بعد گرفتار کیے گئے تحریک انصاف کے حامیوں اور کارکنوں کی تعداد 9,096 ہے. ان کارکنوں اور حامیوں نے جیلیں کاٹی، مشکلات کا شکار ہوئے، ان کے اہل خانہ کو پریشانی اور اذیت جھیلنا پڑی، لیکن انہوں نے جو کچھ بھی کیا وہ تحریک انصاف قیادت کے اکسانے پر کیا تھا. اب وہی قیادت میڈیا پر آتی ہے، سانحہ 9 مئی کی مذمت کرتی ہے، تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کرتی ہے اور ایک طرف کو ہو جاتی. پہلے سانحہ 9 مئی کی مذمت کے ساتھ ساتھ صرف سیاست چھوڑنے کا اعلان کیا، پارٹی چھوڑنے کا اعلان کیا جاتا تھا، لیکن اب عثمان ڈار، صداقت عباسی اور فاروق حبیب نے ایک نیا موقف بھی متعارف کرایا ہے. وہ یہ ہے کہ سانحہ 9 مئی کے لیے ذہن سازی کے ذمہ دار اکیلے چیئرمین تحریک انصاف ہیں. یہ بات تو سچ ہے، لیکن جزوی سچ ہے ناظرین، کیونکہ آج جو مافیا مانگ کر ایک طرف ہو رہے ہیں، یہی رہنما لوگوں کو اشتعال دلایا کرتے تھے، چیئرمین تحریک انصاف کے دیے بیانیے کو آگے بڑھاتے تھے. گزشتہ روز فاروق حبیب نے روپوشی کے بعد سامنے آ کر کہا کہ چیئرمین تحریک انصاف نے نفرت کو پروان چڑھایا، حالانکہ یہی کام فاروق حبیب خود بھی کیا کرتے تھے. اپنے لیڈر کی گرفتاری کے خلاف لوگوں کو بھڑکاتے تھے، لوگوں کو سڑکوں پر نکالتے تھے، انہیں احتجاج کے لیے اکساتے تھے، کہتے تھے چیئرمین تحریک انصاف کو قتل کرنے کا منصوبہ بنا لیا گیا ہے، ظلم کا حساب لینے کے دعوے کیا کرتے تھے. اور اب بڑی معصومیت سے تمام ملبہ صرف چیئرمین تحریک انصاف پر ڈال کر خود کو بری و ذمہ کر رہے. اسی طرح عثمان ڈار بھی ہمت، جنون اور جذبے کا اظہار کیا کرتے تھے، لڑنے مرنے کا دنے کا درس دیتے تھے، کہتے تھے انہیں تو قید کیا جا سکتا ہے، ان کے جذبے کو قید نہیں کیا جا سکتا. اور اب روپوشی کے بعد جو انٹرویو دیا، اس میں کہا کہ ٹکراؤ کی پالیسی تو صرف چیئرمین تحریک انصاف کی تھی. فواد چوہدری بھی حقیقی آزادی کے نعرے لگاتے تھے، جلسوں میں شریک افراد کا لہو گرماتے تھے، کہتے تھے کہ یہ آزادی ان سے کوئی بھی نہیں چھین سکتا. لیکن انہوں نے بھی ایک روز چپکے سے یہ ٹویٹ کر دیا کہ وہ سیاست سے وقفہ لے رہے ہیں اور پارٹی سے راہیں جدا کر رہے ہیں. علی زیدی بھی لوگوں کو سڑکوں پر نکلنے کا درس دیتے تھے، لوگوں سے کہتے تھے کہ اگر وہ سوئے رہ گئے تو حکومت انہیں بھی نہیں چھوڑے گی. یہی نہیں، انہوں نے احتجاجاً پورے صوبہ سندھ کو بند کرنے کی دھمکی دی تھی. اور جب لوگوں نے ان کے بھڑکانے پر سانحہ 9 مئی برپا کیا تو علی زیدی نے بڑے آرام سے سیاست اور تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کر دیا، اور اس کے بعد انہوں نے استحکام پاکستان پارٹی جوائن کر لی. اور ناظرین، اب خبریں یہ ہیں کہ اس وقت پارٹی کے جو چند رہنما روپوش ہیں، جاننے والوں کو ان کے سب ٹھکانوں کا علم ہے، اور آنے والے دنوں میں وہ سب بھی سامنے آ جائیں گے. ناظرین، سوال یہی ہے کہ جنہوں نے چیئرمین تحریک انصاف کا سائفر بیانیہ پھیلایا، پروپیگنڈا کیا، لوگوں کو اشتعال دلایا، ان کے ہی اکسانے پر لوگوں نے عسکری تنصیبات پر حملے کیے، قانون اپنے ہاتھ میں لیا، تو کیا یہ رہنما اب تمام ذمہ داری چیئرمین پر ڈال کر خود بری و ذمہ ہو جائیں گے؟ اس عوام کو کیا کہ جن کو انہوں نے بھڑکایا،
عمران خان کی تقاریر تو ہوتی ہی تھی ناظرین، لیکن ان تقاریر کو آگے بڑھانے والے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، اشتعال دلانے والے یہ لوگ ہوا کرتے تھے، سڑکوں پر آ کے جلاؤ گھراؤ کے نعرے لگانے والے یہ لوگ ہوا کرتے تھے۔ آج ایک پریس کانفرنس نے ان کو بری و ذمہ کر دیا، لیکن وہ 10,000 ورکر جو ابھی بھی جیلیں کاٹ رہا ہے، ان کا پرسان حال کون ہوگا؟ ایک وقفہ لیں گے اور وقفے کے بعد حاضر ہوں گے۔ کے بعد حاضر ہیں ناظرین۔ ملک کے سرکاری اداروں کا بابا آدم ہی نرالا ہے، کارکردگی صفر ہے اور کھابے کھربوں کے ہیں، پانچوں کی میں ہیں اور سڑکڑاہی میں ہیں۔ اسے کہتے ہیں ڈان اخبار کی ایک حالیہ رپورٹ میں جو انکشاف ہوا ہے، اس کے مطابق وفاقی حکومت اپنے 10,92,000 ملازمین پر تنخواہوں، پینشن اور رنگا رنگ مراد قیمت میں 80 کھرب روپے نچھاور کر رہی ہے ناظرین۔ یہ حیرت کشا رپورٹ ہے جس میں سرکاری ملازمین کو ادا کی جانے والی رقم 3 کھرب کے لگ بھگ ہے، جبکہ پینشن کی مد میں 1.5 کھرب ادا کیا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ اس کا بریک ڈاؤن اتنا بڑا ہے کہ آپ حیران ہو جائیں گے۔ ہمیں جوائن کیا ہے اس وقت پاکستان انسٹیٹیوٹ آف ڈیولپمنٹ اس کے ڈائریکٹر ریسرچ ڈاکٹر ندیم صاحب ہیں۔ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ آپ کا۔ ڈاکٹر صاحب یہ 8,000 ارب اس کے اخراجات، یہ ایک تو مطلب یوں کہہ لیں کہ یہ کیسے روکے جا سکتے ہیں؟ کیا یہ پاسبل ہے کہ یہ، کیونکہ ہماری کمائی تو ہو نہیں رہی ہے، اس خسارے کو جو کہ ہمیں پلے سے بھرنا پڑ رہا ہے، اس کو روکا جا سکتا ہے سر؟ یعنی 90% کے قریب جو ہے وہ ہمارے بجٹ کا حصہ تو یہ اخراجات کھا جاتے ہیں۔ جی بہت شکریہ۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ رپورٹ بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ ہم یہی دیکھنا چاہ رہے تھے کہ اگر بہت سارے گورنمنٹ کے ادارے جو نقصان میں چل رہے ہیں یا جو وہ ان کی ریکوائرڈ پروڈکٹیوٹی ہے وہ اس طرح ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں تو اس کی ریزن کیا ہے؟ تو پھر ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم یہ دیکھیں کہ جو ان کو ہم سیلری، پینشن اور دوسرے بینیفٹ دیے جاتے ہیں تو وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کاسٹ کرتے ہیں، وہ گورنمنٹ آف پاکستان کو کیا کاسٹ کرتے ہیں۔ تو اس پہ ہم نے اسٹڈی شروع کی۔ اگر آپ مجھے تھوڑا سا وہ دیں تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس اسٹڈی کا جو پری ایمبل ہے وہ میں آپ سے بتانا چاہوں گا کہ یہ جو ہم نے اسٹڈی شروع کی، ہم نے اس کے اوپر شروع کی کہ جو ہم گورنمنٹ امپلائیز کو پینشن اور سیلریز دیتے ہیں وہ کتنی کاسٹ کرتی ہے حکومت پاکستان کو۔ ویسے تو بظاہر ہے کہ بہت آسان سی بات لگتی ہے کہ ہم کہہ دیں کہ جی اس امپلائی کو آپ جاب دے دیں، لیکن جب ہم جاب دے دیتے ہیں تو وہ اگر 25 سال کی عمر میں ہم اسے جاب دیتے ہیں تو وہ 35 سال سروس گزارتا ہے۔ ہم نے ایسٹیمیٹ لگایا 10 سال وہ پینشن لیتا ہے، پھر 10 سال اس کی بیوہ پینشن لیتی ہے، 10 سال اس کا انڈیپینڈنٹ بچہ لیتا ہے۔ تو 35 سال میں حکومت پاکستان کو کتنے پیسے دینے پڑتے ہیں؟ تو ڈیفینیٹلی یہ میتھمیٹکس ہے اور بیسڈ آن سم ازمپشن ہے، لیکن ہم نے پھر بھی پوری کوشش کی ہے کہ بہت کنزرویٹو فیکٹرز رکھیں۔ ہم نے جتنے بھی فگرز لیے ہیں وہ سارے بہت کنزرویٹو ہیں، اور اگر ہم اس کو بالکل ایکچوئل فگرز پہ جائیں تو شاید وہ اس سے بھی بہت زیادہ ہو سکتے ہیں۔ اچھا سر، اگر ہم اس کا کمپیریٹیو انالیسس کریں تو کیا دیگر ممالک میں بھی ایسا ہی ہو رہا ہے، یا پھر یہ مراد یا یہ جو یوں کہہ لیں کہ نوازشات ہیں جو کہ ملازمین کو دی جاتی ہیں، یہ صرف ہمارے ملک میں ہو رہا ہے؟ کیا اس کو ہم کمپیئر کر کے دیگر ممالک سے جسٹیفائی کر سکتے ہیں؟ جی بالکل بھی نہیں ہے، کیونکہ جب ہم کسی بھی سیلری کے اوپر کام کرتے ہیں اور اگر سیلری اور پینشن کے اوپر دیکھتے ہیں تو اس میں ہم ایک فائنینس میں ایک ریشو کیلکولیٹ کرتے ہیں جسے ہم کمپریشن ریشو کہتے ہیں، کہ منیمم سیلری اور میکسیمم سیلری کا جو ڈفرینس ہوتا ہے وہ ہم نکالتے ہیں۔ تو ہم نے اس پہ کچھ انٹرنیشنل ڈیٹا لیا، جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں اس میں جو ریشو ہوتا ہے وہ لیس دین 5 ہوتا ہے، اور جو ہمارے ارد گرد کے کنٹریز ہیں ان میں کسی کا بھی ریشو 10 سے زیادہ نہیں ہے۔ اگر ہم صرف سیلری اور پینشن کی بات کریں تو جو ہمارا کمپریشن ریشو ہے وہ 12% سے زیادہ ہے، جو اس سارے خطے میں بہت زیادہ ہے۔ بالکل آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ یہ بالکل ہم جسٹیفائی نہیں کرتے کہ ہم جو بینیفٹس اور پرکس ہم دے رہے ہیں امپلائیز کو وہ شاید اس خطے میں کسی اور کنٹری میں نہیں ملتے اس پروڈکٹیوٹی کے ساتھ خاص۔ تو ڈاکٹر صاحب ان مسائل سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتے ہیں؟ یہ سفید ہاتھی یا جو دا بل ان دا چائنا شاپ ہے، اس سے چھٹکارا کیسے پایا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، ساری جتنی بھی ڈیولپڈ دنیا ہے اور ہمارے ارد گرد کے جو ڈیولپڈ کنٹریز ہیں یا جو ہم سے آگے کنٹریز ہیں، ایون کہ بنگلہ دیش اور انڈیا میں بھی۔ اور اگر میں آپ سے ایک بڑی انٹرسٹنگ اسٹیٹسٹکس ڈسکس کرتا ہوں کہ فیڈرل گورنمنٹ میں اس وقت تقریباً 95% وہ امپلائیز ہیں جو اسکیل 1 to 16 کے درمیان میں ہیں، اور جو آفیسر گریڈ میں جو امپلائیز ہیں وہ صرف 5% ہیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جو میں نے آج صبح میں بیٹھ کے ریشو کیلکولیٹ کر رہا تھا کہ اگر ہم تمام
سیکریٹریٹ کے امپلائیز, سیمی گورنمنٹ کے امپلائیز, اور یہ جو اٹانومس باڈیز ہیں ان کے امپلائیز, اور یہ جو سول آرمڈ فورسز ہیں ان کے اگر میں امپلائیز نکال لوں تو ایک آفیسر کے اوپر ہمارے پاس 22 سپورٹنگ اسٹاف ہے, جو بہت زیادہ ہے. اور اس کے ساتھ جو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ ہم جو اسکیل کے اگینسٹ بھرتی کرتے ہیں, جیسے آپ کو پتہ ہی ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ کا جو اسکیل ہے وہ BPS کہلاتا ہے, بیسک پے اسکیل. یہ 1 سے سٹارٹ ہوتا ہے اور سیکٹری جو آخر میں ہوتے ہیں وہ 22واں اسکیل ہوتا ہے. ویسے تو ایک BPS 22 ایپیکس بھی ہوتا ہے, لیکن چلیں وہ بہت تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں. تو جب ہم ایک امپلائی کو BPS 1 پہ اپوائنٹ کرتے ہیں, چاہے وہ ایک ڈرائیور ہو سکتا ہے, ایک مالی ہو سکتا ہے, تو ہم اسے اسکل کی بیس پہ نہیں کرتے, ہم اسے اسکیل کے اگینسٹ اس کو اپوائنٹ کرتے ہیں. تو اس کا جو سب سے بڑا وہ ڈرا بیک یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اسے پروموشن بھی اسکیل میں دینی پڑتی ہیں. اور ہم اس رپورٹ میں بڑا کلیئرلی مینشن کر رہے ہیں کہ جو ریکروٹمنٹ ہو وہ اسکل بیسڈ ہو, اسپیشلی 1 to 16 گریڈ, اور ان گریڈز کو کم کیا جائے. اگر آپ بالکل شروع میں جب پاکستان بنا تھا, اگر آپ دیکھیں جو 1949 سے لے کے 62 تک کا جو ہمارا PPS کہلاتا تھا, پرسکرائب پے اسکیل, وہ اسکلز کے اگینسٹ ہوتا تھا. کوئی 500 سے زیادہ اسکل بیسڈ جاب ہوتی تھیں. اور جب 1972 میں ہم نے جب یہ, اور ایکچولی تو ہم نے 1983 میں ہم نے اس کو لیا جسے ہم BPS کہتے ہیں, تو ہم نے سیدھا کیا کیا, جو پرفارمنس بیسڈ ایویلیویشن تھی وہ ختم کر دیا. اب جتنی بھی پروموشن ہوتی ہیں وہ سینیورٹی بیسس پہ ہوتی ہیں کہ اگر میں نے 5 سال گریڈ میں گزار لیے ہیں تو میں پروموٹ ہو جاؤں گا. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے کہ یہ اس کی وجہ سے نا بہت سارے پرابلم ہو رہے ہیں, اور یہ جو جاب سیکیورٹی اور یہ جو سارے ہیں, یہ ایک جو نان پروڈکٹیوٹی کی ایک بہت بڑی ریزن ہے. تو ایکچولی جو ہم کیلکولیٹ کرنا چاہ رہے ہیں, ڈیفینیٹلی جب سرکاری ادارے ہوں گے تو اس میں امپلائی کام بھی کریں گے اور یقیناً لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی, لیکن جو ہماری کیلکولیشن ہے یہ ان امپلائیز کے لیے ہے جو نان پروڈکٹیو یا بیڈ ریکروٹمنٹس ہوتے ہیں. جیسے چلتے ہی چلتے اگر کوئی پولیٹیشین یا کوئی اسٹیک ہولڈر کہتا ہے کہ جی ان آدمیوں کو اپوائنٹ کر لیں, تو اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ اگر صرف ہم اسکیل 1 میں, جو بڑا بیسک سا اسکیل ہے جس کی شاید تنخواہ اس وقت 32,000 اور 34-35,000 روپے بنتی ہے, اگر ہم اسے اپوائنٹ کر لیں آج 2023 میں, تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں جب وہ اپنی 35 سال کی سروس کرے اور پینشن لے, تو آج حکومت پاکستان کے پاس 80 لاکھ روپے ہونے چاہیے کہ وہ اسے کسی بینک میں ڈپازٹ کروا دے, 10% اس پہ پروفٹ ملے تو ہم اس کی تنخواہ دے سکیں گے. اور یہ میں آپ کو پریزنٹ ویلیو بتا رہا ہوں. ادروائز شاید یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم اسے ساری کی ساری اگر ہم اس کی تنخواہ کیلکولیٹ کریں تو کوئی ہم اسے 3.5 کروڑ روپیہ اس کو ہم پے کریں گے. اور اگر آپ اسی طرح ہائر گریڈ میں آ جائیں, اگر آپ 17 گریڈ جہاں سے آفیسر گریڈ شروع ہوتا ہے, تو آج حکومت پاکستان اگر ایک 17 گریڈ کے امپلائی کو ہائر کرتی ہے تو اس کے پاس 49 ملین آج کی ڈیٹ میں موجود ہونے چاہیے, جو ہر سال 10% انٹرسٹ ریٹ کے ساتھ بڑھتا چلا جائے. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں تقریباً 5 کروڑ روپے اگر ایک جاب کے لیے ہوں تو ہمیں جاب اناؤنس کرنی چاہیے, ورنہ برڈن بڑھتا چلا جائے گا. اور ابھی جو بجٹ میں گورنمنٹ آف پاکستان نے جو پیسے رکھے ہیں, تو جو آفیسر گریڈ ہیں اس کے لیے 741 بلین روپیز رکھیں, اور جو 1 to 16 ہے اس میں 1400 بلین روپیز رکھیں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ یہ کس طرح بڑھتا چلا جا رہا ہے. اور سملرلی اسی طرح اگر جو پینشن کا برڈن ہے وہ تو بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے. جو پچھلے 12 سال میں جو پینشن کا برڈن ہے وہ 500% بڑھ گیا ہے, اور شاید ہماری جیسی اکانومی میں شاید یہ فیوچر میں افورڈ کرنا اور مشکل ہوتا چلا جائے گا. پھر جس طرح آپ نے کہا کہ بہت سارے ادارے جس طرح پینشن ختم کر رہے ہیں, ہمیں بھی شاید کرنا پڑے. یہ بہت انفارمیٹیو سارا ڈیٹا ہے جو آپ دے رہے ہیں سر. اچھا, ایک آپ نے ذکر کیا کہ BPS یا اسکیل وائز پروموشن ملتی ہے, اسکل بیس پہ پروموشن نہیں ملا کرتی. سر, کارکردگی جانچنے کا کوئی پیمانہ ہو سکتا ہے, کیونکہ ایسا پیمانہ کہ اخراجات تو بڑھ رہے ہیں, ان کے اوپر گورنمنٹ خرچ بھی کر رہی ہے, بٹ آن دا بیسس آف اسکل دے شوڈ بی پروموٹڈ اور شوڈ بی گیون انسینٹیوز. جی بالکل. یہ تو اب تو HR یا ہیومن ریسورس مینجمنٹ ہم جسے کہتے ہیں اتنا میچور سبجیکٹ ہو چکا ہے, کیونکہ میری PhD بھی اسی میں ہی ہے. اور ساری دنیا میں جو کسی بھی امپلائی کی جو کارکردگی ناپنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ ہم کہتے ہیں کی پرفارمنس انڈیکیٹرز, کہ ہم اسے انڈیکیٹرز بتاتے ہیں کہ جی یہ وہ انڈیکیٹرز ہیں کہ 1 سال بعد اب اس کے اوپر ایویلیویٹ ہوں گے, اور انہی انڈیکیٹرز کو جمع کر کے ہم
آرگنائزیشن کے انڈیکیٹرز بنا سکتے ہیں, اور دنیا اس پہ کام کر رہی ہے. جیسے کسی بھی پروفٹ اورینٹڈ آرگنائزیشن میں بڑا سمپل سا ہوتا ہے کہ پروفٹ کے ٹارگیٹس ملتے ہیں, سیلز کے ٹارگیٹس ملتے ہیں. میں یہ مانتا ہوں کہ جو پبلک سیکٹر ادارے ہوتے ہیں یہ پروفٹ میکنگ ادارے نہیں ہوتے, یا ان کا پرپس میکسیمائزنگ دا پروفٹ نہیں ہوتا, لیکن ان کے پھر ویژن اور اس میں ہمیں ڈیفائن کرنا پڑے گا کہ ان کا جو ویژن ہے وہ, میں یہ اکثر اپنے دوستوں میں بھی اور اپنے ٹریننگز میں بھی یہ بات کرتا ہوں کہ پبلک اداروں کا جو مشن ہے یا جو ویژن ہے وہ یہ نہیں ہے کہ میکسیمائزنگ دا پروفٹ, لیکن ان کا ویژن اور مشن بڑا کلیئرلی ہونا چاہیے ٹو سرو دا نیشن. تو ہم اپنا پورا کا پورا کرائٹیریا بنا لیتے ہیں کہ اگر ایک ادارہ ہے وہ کس طرح نیشن کو سرو کرے گا. میں مثال دیتا ہوں ایک یونیورسٹی کی. یونیورسٹی کا کام ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے, ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹی کا کام ڈیفینیٹلی یہ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ کمائے, لیکن اس کا کام یہ تو ہے نا کہ وہ کوالٹی پروڈکٹ دے, ایسے لوگوں کو پروڈیوس کرے, ایسے ہمیں کوالیفائڈ اسکل لوگ دیں کہ جو معاشرے میں جا کے کام کریں اور پروڈکٹیوٹی پروف کریں. سملرلی ہاسپٹل ہے, ہاسپٹل کا کام بھی یہ نہیں ہے کہ وہ پروفٹ میں رن ہو. ایک سرکاری اسپتال کی میں بات کر رہا ہوں, وہ پروفٹ میں رن ہو, لیکن وہ جو کوالٹی ٹریٹمنٹ تو دے. وہ جو کچھ آپ اسلام آباد جیسے شہر میں بھی ہاسپٹلس کا حال دیکھتے ہیں, میں بھی پچھلے دنوں کچھ ہاسپٹل جانے کا اتفاق ہوا, تو بس پھر افسوس ہی کیا جا سکتا ہے. آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, لیکن یہ دنیا میں سارے سسٹم موجود ہیں, نون ہیں. ہمارے یہاں بھی ٹائم ٹو ٹائم سسٹم ڈیزائن ہوتے رہتے ہیں, بہت ساری رپورٹس آتی ہیں, بہت سارے کمیشنز بنتے ہیں, لیکن مجھے نہیں پتا کہ وہ جو اس کی امپلیمنٹیشن ہے وہ ہم کیوں فیل ہو جاتے ہیں. شاید یہ ہمارے سسٹم کا ایک بہت بڑا فیلئر ہے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے پروگرام کے لیے وقت نکالا. پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی, مجھے دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.